बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को आपका अपना मेज़बान फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको पता है इस वक्त जो सूरत हाल है वो तमाम आपके सामने है। सब इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी लगता है कि कुछ जो है वो मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जैसे तमाम नताइज आएंगे तो पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो वहाँ से उसने विन किया है। इसके साथ साथ जो है मोहसिन नकवी साहब का जो बयान है कि छोटे यूनिट्स बनने चाहिए, सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा सवात में जो धमाका हुआ है उसमें 6 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हुए हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ता हुआ जो पेट्रोल है, जो स्पीड से जब पेट्रोल बढ़ता है तो यकीन जाने कभी 20 रुपये, कभी 30 रुपये, कभी 50 रुपये, इसी स्पीड के साथ जो है वो पेट्रोल प्राइस बढ़ाई जाती है। और जब कम होता है तो 1 रुपया, उसके बाद फिर 75 पैसे, फिर 50 पैसे। तो ऐसा क्यों है? जितनी स्पीड से पेट्रोल महंगा होता है उतनी स्पीड से अगर सस्ता होता है तो उसको वैसे ही आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इस हवाले से हमारी बात होगी। दूसरा, मातली के अंदर एक पुराना रेलवे स्टेशन है, वो बदहाली का शिकार है, उस पर हम बात करेंगे कि रेलवे का निज़ाम खुसूसी तौर पे सिंध के हवाले से कब बेहतर होगा। और इन तमाम मौज़ूआत पे हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। और आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमने कोशिश की है कि 14 अगस्त शुरू हो गई है और 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त बहुत जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। और उसमें हम एक शाहीन की परवाज़ से एक मिली नगमा हम इंशाल्लाह आपको उसका प्रोमो भी दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला वो हमारी कोशिश होगी कि वो 14 अगस्त तक कंटिन्यू रहे। इसके साथ साथ जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जो शाहीनों की तरह शाहीन की परवाज़ में जब भी चैनल 5 और फराज शाहीन उनको दिल से बुलाता है वो कभी इनकार नहीं करते। मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, पाकिस्तान में उनका नाम है, पाकिस्तान से बाहर उन्हें लोग जानते हैं और एक इज़्ज़त और एहतराम से जानते हैं। पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की बहनों और बेटियों से मोहब्बत करते हैं। जनाब इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आता हूं सरवत भाई तारुफ करा के। बिस्मिल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं। ये भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी से मोहब्बत करते हैं। PTI के रहनुमा हैं रिजवान खानज़ादा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं रिजवान भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं वॉइस ऑफ कराची, ये भी पाकिस्तानी हैं और सब पाकिस्तानी हैं, दिल से पाकिस्तानी हैं, जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जावेद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? और आज के जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से एक मिली नगमा बनाया है हमारी पाक अफवाज के हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से, हर एक पाकिस्तानी बच्चे के लिए, नौजवान के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए एक बेहतरीन किस्म का नगमा तैयार किया है। जाज़ेब खान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी टीम से कहता हूं कि पहले आपका प्रोमो देख लें, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू की तरफ आते हैं। बिल्कुल जी ज़रा लगाइएगा प्रोमो। जी जाज़ेब भाई, इसका प्रोमो तो माशाल्लाह आज ऑन एयर हो गया और अल्लाह ताला ने आपकी जो मेहनत थी वो आज स्क्रीन पे चला दी। आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा डिटेल में बात इस वजह से भी नहीं करना चाहता कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं और जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला और इस मिली नगमे को आपने तैयार किया हमारे मुल्क के लिए। आपको खराज तहसीन पेश करता है फराज शाहीन, शाहीन की परवाज़ से। बहुत शुक्रिया सर। दिल की ख्वाहिश थी कि मुल्क के हालात, वाक़यात जो चल रहे हैं, अजीब व गरीब सूरत हाल है, जिसे देखो वो यही बात कर रहा है। तो मेरी कोशिश है कि हम जो कर सकते हैं अच्छा वो करें। अगस्त करीब आ रहा था, मैंने सडनली सोचा कि यार एक नगमा बनाना है। तो मैंने बाकायदा इसको बहुत कम टाइम में, हमारे एक बहुत करीबी अच्छे शायर हैं डॉक्टर एजाज जी, उनसे कहा
میں نے صرف کہا ہے اور 3 گھنٹے میں مجھے یہ نغمہ مل گیا تیار ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے کافی مشہور مایا ناز میوزک ڈائریکٹر ہیں وقاص عظیم صاحب, ان کو بتایا, سنایا, ڈسکس کیا. انہوں نے سر یہ تیار کر کے دیا ماشاءاللہ. اور اس پہ ایکٹ بیسکلی میرا ہے اور میرے ساتھ میرے صاحبزادے ہیں اذان جہاں زیب, ہم دونوں نے پرفارمنس کی ہے. نغمہ انشاءاللہ ابھی آپ نے پرومو دیکھا ہے اور انشاءاللہ چینل 5 کے توسط سے یہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ آپ لوگ جب چلائیں گے اور یہ ملک دیکھے گا, سنے گا, تو میرا رب جانتا ہے کیا ہوگا. کیونکہ میں نے بڑی ایمانداری سے, کوئی مجھے کسی قسم کی لالچ بھی نہیں ہے, کسی قسم کا میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ نغمہ چلے. جب تک دنیا میں ہے, زندہ ہیں, میں پرسنلی اپنی بات کروں گا, میں بھی سنتا رہوں گا. جب چلا جاؤں گا تو یہ نغمہ تو رہے گا نا. اللہ تعالیٰ اور آپ کو امید زندگی ہے دے. کہ ملک بہتری کی طرف جائے, آمین. پاکستان آگے جائے. اور بس اس ملک کے لیے بنایا, اپنی فوج کے لیے بنایا ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین خالد ارائیں صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے یہ پرومو چلایا. اور سر انشاءاللہ وہ کہ تو نغمہ ملک سے پیار کرنے والے ہیں, پاک افواج سے پیار کرنے والے ہیں, سچے پاکستانی ہیں ہمارے چیئرمین جناب خالد ارائیں صاحب. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا, میں نے آپ کو کل جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے کہا کہ جیسے عمل ہوتے ہیں نا ویسے آپ کا ہلکا احباب ہوتا ہے سر. ایگزیکٹ ایسے ہی سر. تو آپ کے جیسے عمل ہیں ایسا ہی آپ کا ہلکا احباب ہونا بھی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ مجھے سڈنلی پروگرام کی انویٹیشن تھی اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں مطلب اظہار کیا کروں گا. انشاءاللہ میرا نغمہ جو ہوگا اس ملک کے لیے وہی بتا دے گا کہ میں نے کیا کیا. بہت میں شکریہ. بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور تمام مہمانوں کا, اور امید کرتا ہوں کہ سب لوگ اس کو سنیں گے اور پھر ضرور آپ لوگ کا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا انشاءاللہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ثروت بھائی جی, میرے پیارے پاکستانی بھائی, کیسا لگا آپ کو یہ ملی نغمہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موقع پر یاد کیا, اور ہمیشہ جب بھی آپ یاد کرتے ہیں آپ کا خلوص ساتھ ہوتا ہے. آپ اور جو ایک سب سے خاص بات ہوتی ہے پاکستان, آئی ایم پاکستان, آئی ایم پاکستانی. یقیناً یہ ہے کہ جب ابھی جازب بھائی ماشاءاللہ سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے تھے تو ان کے جو لفظ اور ان کا جو دل تھا, جس اخلاص اور مخلصی سے بول رہے تھے, شاید میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی پرفارمنس, ابھی تو یہ جھلک ہے, ایک پرومو ہے. میں کہتا ہوں اپنی ٹیم سے ذرا دوبارہ لگائی گا وہ پرومو تاکہ ہم دوبارہ دیکھیں اسے. لیکن اس میں ان کا خلوص, اخلاص, مخلصی, اس وطن کو اب اس کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اس قوم کو اگر متحد کرنا ہے, اس ملک کو, اس قوم کو قوم بنانا ہے, اس کو پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے ایک ہم نے فلائی ریاست کے طور پر بنایا ہے, یقیناً ملی نغمے ہمارے لیے ہماری جان. ثروت بھائی یہی ملی نغمے کا پرومو آپ دوبارہ دیکھیے, آپ دیکھیں کیا جذبہ ہے پوری قوم کا, کیا پاک افواج کے ساتھ تعبیر پاکستان پاکستان. جی ثروت بھائی. بس اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو جس مقصد سے حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی نے اپنا حصہ ڈالا, ہر شخص ہے, کاروباری لوگ ہوں, معیشت سے تعلق ہو, کسی کا علم سے تعلق ہو, تعلیم سے تعلق ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے, ہر شخص نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان بنتے ہوئے جو لوگوں کا جذبہ تھا, جو پیار تھا, اخلاص تھا, لیڈرشپ تھی, جو مطلب اگر قائد اعظم انگلش میں تقریر کر رہے ہیں, اگر ایک صحافی آ کے یہ پوچھتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, تالی بجا رہے ہیں, اپنی محبت کا, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, قائد اعظم تو انگلش میں اسپیچ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سمجھ میں کچھ نہ آئے یا نہ آئے, مجھے یہ ہے کہ سچا انسان ہے, یہ سچا انسان ہے جس نے دل سے کام کیا, اس قوم کی پوری لیڈرشپ کو, پوری قوم کو متحد کر کے پاکستان بنایا. میرا اور آپ کا فرض ہے, انہوں نے اپنا حصہ ڈالا, یہ تاجر برادری اپنا حصہ ڈالے, آج یہ اپنا حصہ ڈالے, ایم پی ایم این اے بھی سب موجود ہیں, سارے ہم سب نے مل کر ایز اے پاکستانی کام کریں گے
واللہ آپ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج موجود ہے، ادارے موجود ہیں، دریا موجود ہیں، آپ کے پاس موسم موجود ہیں، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، نہیں ہے موجود ناپید ہے تو آپ کی لیڈرشپ نہیں ہے آپ کے پاس. ایک مخلص قیادت جو لیاقت علی خان مرحوم کی شہادت کے بعد ہمیں نصیب نہیں ہوئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس کا مرنا جینا پاکستان میں ہو، جس کی تعلیم پاکستان میں ہو، جس کا بزنس پاکستان میں ہو، جس کا کاروبار پاکستان میں ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا پاکستان ہو، جس کا لباس، جس کی زبان، جس کا دل پاکستانی ہو. ایسے لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت ہے کہ آئیں ہم مل کر اپنے حق کو بھی، ہم بھی حق اپنا تلاش کریں. ہم بھی جب جاتے ہیں، جب چوائس کرتے ہیں اپنے ممبرز کو، ہم ان کو جن کو کندھوں پہ بٹھا کے پہنچاتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ اب ان لیڈروں کو پہنچائیں، ان کارکنوں کو پہنچائیں جو اس وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہوں، جو اس وطن کی مٹی کو، اس وطن کو. بچے ماں کیسے ہے نا بچے کو پیار کرتی ہے، اس کے لیے کتنی تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے، گیلی جگہ پہ بھی کپڑا بچھا کے خود لیٹ جاتی ہے اور بچے کو سوکھی خوش جگہ پہ لٹاتی ہے. یہ ماں ہے نا، یہ ماں جیسی ہم کہتے ہیں. ریاست بھی ماں ہے، تو ریاست کو بھی اپنے تمام بچوں کا خیال رکھتے ہوئے، اس 25 کروڑ عوام کی خواہشات کا، ان کے خیالات کا، ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اب ان لوگوں کو دیکھ کھڑا کرنا ہے جو اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. جی بہت زبردست آپ نے بات کی. جی رضوان خان زادہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے چند سیکنڈ میں اس ملی نغمے کے بارے میں بتائیں، پھر میں نے آپ سے وہ پوچھنا ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بھائی نے جو ملی نغمہ تیار کیا، قادری صاحب نے جو بات کی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب ہم نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ لا الہ الا اللہ. یہ گلاس پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہے. اگر آپ اس میں چائے ڈال کے پئیں گے تو لوگ آپ کو پھر صحیح نہیں سمجھیں گے. یہ پاکستان بنایا کس لیے گیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کس چیز کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں؟ آج بھی رمضانوں میں ہمارے گھر میں برسیاں ہوں شہیدوں کی. میرے خود اپنے قریبی رشتہ دار، میرے بلڈ ریلیشن انڈیا سے ہجرت کرتے ہوئے شہید ہوئے. ان کی برسیاں ہم ہر سال مناتے ہیں. ہم مقصد سے ہٹ گئے ہیں. جس مقصد کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا گیا تھا، ہم اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں. اسی لیے آج اس ملک کا، اس قوم کا یہ حال ہے. لیکن ایک امید، میرے بھائی نے جس طرح نغمہ تیار کیا ایک امید کے ساتھ، ایک جذبات کے ساتھ، تو قادری صاحب کہہ رہے تھے ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ریاست اس ملک کو چلاتی ہے، نظام بناتی ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ نظام نہیں ہے، خنظام ہے. سیاست نہیں ہے، خنظامت ہے. سیاست دان نہیں ہے، خنظامت دان ہے. اسی لیے پاکستان کا یہ حال ہے. اچھا، پاکستان کا یہ حال ہے ثروت بھائی. انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ تمام میلی نگاہوں سے، جو بد نظریں ہیں ہمارے پاکستان کے اوپر، ان سے محفوظ رہے گا. اور ہمارے شہداؤں نے اتنی قربانی دینے کے بعد اس ملک کو حاصل کیا، اور آج بھی دفاع کر رہی ہے ہماری فوج. بارڈرز پہ کھڑی ہو کے دفاع کرتی ہے. ہمارے نوجوان جوان شہید ہوتے ہیں جن کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جن کی نئی شادیاں ہوتی ہیں، نئی دلہنیں ہوتی ہیں سر، ان کو بیوہ کر کے وہ شہادت کا رتبہ پا کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا، خیر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دیجیے گا، ورنہ اسکپ کر دیجیے گا اس جواب کو. محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ سسٹم کولیپس کر کے ہے، چھوٹے چھوٹے یونٹس بننے چاہیے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے سر؟ سسٹم تو بہت پہلے کلیپس کر گیا، اور سسٹم کا یہ ہے کہ شاید ہمارے آج احساس ہوا ہے. لیکن محسن صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اس بات پہ کہ یونٹس بننے چاہیے جو معاملات ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا مجھے ایک لفظ پہ ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ لفظ ہندوستان میں استعمال ہوا تھا. ہندوستان میں جب لفظ استعمال ہوا تو رد عمل آیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ، ہم لوگ ایز اے مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں اعلیٰ بنایا. اعلیٰ امت ہے، اعلیٰ نبی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امت بھی اعلیٰ ہے. تو جو ایک لفظ ہے، میں خالی صرف اس لفظ پہ کہہ رہا ہوں، کاکروچ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے نا، وہ ہندوستان میں تو اچھا لگا ہوگا، لیکن ہم یہاں کے لیے نوجوان کو کہنا کہ نوجوان آپ کی امید ہے. بالکل ہے، صحیح بات کی ہے. یہ مجھے نہیں پتہ کیا ہے اس بات کا، اور کیونکہ آپ نے پتہ مجھے کہنے میں اور آر نہیں ہوتی، نہ مجھے اپنی زندگی کا پتہ ہے، زندگی میری جو لکھی ہے. لیکن کہنا یہ چاہیے کہ ہم اس نوجوان سے امید بھی کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان اس ملک کی تقدیر کو، قسمت کو، لیڈرشپ بھی اب آپ کی یہیں سے ملے گی. میں نے جس ملک میں بھی اب انقلاب دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ 21 سے 22 سال سے زیادہ عمر کا وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو، جس ممالک میں بھی چلے جائیں جو انقلاب آ رہے ہیں، وہاں پر وہ اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، ینگ ہیں. انڈیا، ہندوستان میں دیکھ لیں آپ، انہوں نے اپنی باتیں منوائیں وداؤٹ اینی وائلنس. کوئی اس کے اندر رد عمل نہیں تھا. مار کھانے کے بعد بھی وہ وہاں بچوں نے تکلیف اٹھائی ہے، لیکن اپنی جد و جہد پرامن رکھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ جب آئیں گے میدان میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان ہمیں، آج انہوں نے ایک امید دلائی ہے، کل آج آپ کی باتیں ہمارے لیے امید ہوتی ہے، اس لیے آپ کے پروگرام میں ہم چل کر آتے ہیں. جب آپ آتے ہیں تو یہاں وہ ایک جذبہ دیتے ہیں، ایک پاکستان کی گفتگو کرتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم واقعی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. شکر الحمد. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ان سب کو نا اپنا پیٹرن چینج کرنا ہے. ہم لائیں یار قلم، تو سچائی ہے. وہ کہتے ہیں نا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی، میں ظلمتوں کا ہوا پالا، مجھے فکریں اپنے عالم، اسے اپنی ذات کا غم. اپنا ذات کا غم ختم کریں، فکر لگائیں پاکستان کی، تعلیم عام کریں. 3 چیزیں ہم فوکس کر لیں: عدل، تعلیم، امن و امان. امن و امان. آپ یقین مانیں ملک کی معیشت کو بھی دیکھیں گے. اور اب اکثر ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہیں پہ، ہم نے کہا مارکہ حق دیکھا، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے نا. بنیان المرصوص دیکھا، قرآن کی آیت سے لے کر آپ نے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی. یعنی کہ ہمارے جو پاکستان کا قانون ہے، آئین ہے، اس کا کیا ہے، ہمارے قرآن اور سنت ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے، ہم اس کی کریں گے. اور اس کے ساتھ ایک جو میں بھول گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز کی تھی کہ وہ ہم نے اسے ایک فلائی ریاست بنانا تھا. ایک فلائی ریاست کیا بنا سکے؟ ہم نے 1 آئین آرٹیکل نمبر 1 سے لے کے آپ 40 تک اگر آپ چلے جائیں، کیونکہ جاوید بھائی اس معاملے میں جاوید بھائی کی طرف جانا ہے، بہت کچھ چھپایا ہوا ہے انہوں نے دل میں. نہیں، ان کی ماشاءاللہ سے ان کی اسٹڈی بہت زیادہ ہے، ان کی بھی بہت اچھی اسٹڈی ہے. ظاہر بات ہے ان کے ہاتھ میں قلم ہے، تو ماشاءاللہ سے جیسے آپ کے ہاتھ میں یہ ہے میڈیا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کا بڑا رول ہے اس معاشرے کو سدھارنے میں. اس معاشرت آج ہم گفتگو کرنے کی، سر بھائی میری تو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ پورا پاکستان متحد ہو جائے، ساری سیاسی پارٹیاں متحد ہو جائیں اور پاکستان کو ترقی کے راستوں پہ گامزن کر دیں. میں آپ کی محسن نقوی صاحب نے بھی یہ کہا ہے، انشاءاللہ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں سارے، سب بیٹھ کے اور پاکستان کو فیصلہ کریں، ترقی کی طرف ڈال دیں. بس بچانا ہے. جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا تھا، جنہوں کے پاکستان کو ہم سب نے، ہماری نسلوں نے بچانا ہے، ہم نے بچانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جاوید بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا ایک ریلوے کا ایک پیکج ہے وہ آپ دیکھ لیں، پھر میں رضوان بھائی سے بھی اس پہ رائے لوں گا، آپ سے بھی لوں گا. ذرا دکھائیے گا ماتلی کا ریلوے اسٹیشن جو ہے. جی جاوید بھائی، یہ موہنجو دڑو نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید یہ موہنجو دڑو ہے. نہیں سر، یہ آثار قدیمہ نہیں ہے، یہ آثار قدیمہ نظر آ رہا ہے. یہ ماتلی کا ریلوے اسٹیشن ہے جس کے اوپر زندگی رواں دواں ہوتی تھی. ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ٹرین حیدرآباد سے بدین تک جایا کرتی تھی اور یہاں لوگ آ کے کھڑے ہوتے تھے، ٹکٹ لیتے تھے. یہاں روزگار ہوتا تھا، ٹھیے لگے ہوئے ہوتے تھے، چائے کا اسٹال ہوتا تھا اور ایک ریل پیل ہوتی تھی. اب ریل پیل تو ختم ہو گئی، ریل بھی ختم ہو گئی، پیل بھی ختم ہو گئی اور ریلوے اسٹیشن ماتلی کا یہ حال ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے جاوید بھائی کہ اس کو بننا چاہیے، یہاں دوبارہ ریل پیل شروع ہونی چاہیے یا ریل پیل ختم ہو جانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور میں جہاں زیب بھائی کو اپریشیٹ کروں گا کہ
ان کی میں نے جب یہ بات کر رہے تھے تو میں ان کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا، اور جو ان کی آنکھوں میں چمک اور دل میں درد تھا، یقین کریں میں لگی لپٹی سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، یہ خصوصیت ان کو دوسروں سے منفرد اور نمایاں بناتی ہے کہ انہوں نے جس جذبے سے، جس حب الوطنی سے پاکستان کے لیے نغمہ تیار کیا، پاک افواج کے لیے نغمہ تیار کیا، ہماری پوری کراچی کی بزنس کمیونٹی بلکہ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہمارے علماء کی طرف سے، ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جس نے سچے دل سے ملک کا نام لیا اللہ کے بعد، یہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور سرخرو بھی ہوتا ہے۔ اب جناب بات یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس آج بڑے ہمارے علماء دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ثروت اجاز قادری بھائی ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، رضوان بھائی ماشاءاللہ سے ایک بڑے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج کل یہ چینل کے علاوہ کہیں نظر بھی نہیں آتے، چینلز پہ ہی نظر آتے ہیں، مختلف میڈیا چینلز پہ ہوتے ہیں رضوان نہیں، ان بھائی، کو ان کے بغیر مجھے لگتا ہے پروگرام نہیں ہو رہا ہوتا۔ نہیں پروگرام نہیں ہو رہا تھا، مگر صرف چینل پہ کیوں، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ نظر آنے نہ دیا جا رہا ہو نا، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات سنتے ہیں لوگ ماشاءاللہ ان کو سنتے نظر ہیں۔ کچھ آتا ہے۔ اب میں خیر آ جاتا ہوں مین مدعے پہ کہ لگا لو زور کتنا ہی طوفان آندھیاں بن کر، کہ لگا لو زور کتنا ہی طوفان آندھیاں بن کر، جو بادل گھیر کے آتا ہے وہ آخر چھا ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے بات کی سسٹم کی، آپ نے آج محسن نقوی صاحب کے بیان کو اس سے جوڑا کہ محسن نقوی صاحب نے یہ بیان دیا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے۔ میرے بھائی انتہائی معذرت کے ساتھ سسٹم تو اس وقت برباد ہو گیا تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولنس خراب ہو گئی تھی۔ سسٹم تو اس وقت ختم ہو گیا تھا جب لیاقت علی خان کو گولی لگی اور اس کا آج تک قاتل نہیں پکڑا گیا۔ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سسٹم تو اس وقت برباد ہو گیا تھا جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے ہم کچھ نہ ہونے کا اظہار کر رہے تھے۔ سسٹم تو اس وقت برباد ہو گیا تھا جب محترمہ کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ سسٹم تو اس وقت برباد ہو چکا تھا جب وہ سب ہوتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ریلوے کو لے کے رو رہے ہیں۔ جناب ریلوے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان ریلوے ایک بڑا ادارہ ہے، مگر افسوس کہ تمام ہمارے یہاں کی کالی بھیڑیں اس کو دیمک کی طرح چاٹ گئی ہیں، اور صرف ریلوے کو ہی نہیں بلکہ آپ پی آئی اے کی مثال دیکھ لیں نا۔ آپ پی آئی اے وہ ایئر لائن تھی ثروت بھائی جس نے انٹرنیشنلی طور پہ ایمریٹس ایئر لائن کو بھی جو ہے وہ بلڈ کیا، ٹھیک ہے۔ جاپان کو ہم قرضے دینے والے تھے، ہم چائنا کو قرضے دینے والے تھے، آج سر ہم قرضہ لیتے ہیں اور آج ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک اچھے لفظوں سے ان کو نہیں پہچانا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی سسٹم پورا برباد ہو کر چکا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، آپ تو شاید ہو سکتا ہے ہیجیٹیشن فیل کر رہے ہو بات کرتے ہوئے، مگر میں کھلا اعلان یہ بات کرتا ہوں کہ میں محسن نقوی کی بات کو، اس بات کی تائید کرتا ہوں اپنے لوگوں کی طرف سے، شہر کراچی کے لوگوں کی طرف سے، اور خصوصاً بزنس کمیونٹی کی طرف سے۔ جناب صوبے بننے چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین ہمیں اس بات کا اجازت دیتا ہے، جب ہمیں قانون اس بات کی اجازت دیتی ہے، تو پھر صوبے کیوں نہیں؟ آپ دوسرے شہروں کی مثال، آپ دوسرے شہروں میں تو ہماری حکومتیں، یہ سندھ کی حکومت صوبہ بنانے کو تیار ہے، مگر یہاں کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے جناب؟ اگر آپ کے پاس سے شہر کراچی چلا جاتا ہے تو آپ کے پاس سے بچا گیا یہ ماتھلی کا ریلوے اسٹیشن، کیا اس کے علاوہ اللہ بھلا کرے آپ کو تھر پار کر کے ریگستان؟ میرے بھائی اب بھی وقت ہے، کراچی کے اندر کام کر دو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور خدا کی قسم تمہاری بھی تاریخ نہیں ہوگی تاریخوں کے اندر۔ میرے بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ ایڈمنسٹریٹو ٹول کو یوز کریں۔ دیکھیں 3.5 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے اس ملک، اس شہر کی، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کیا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ آپ کے پاس کتنے حلقے ہیں؟ آپ انٹیریئر کی مثال دیتا ہوں، ایم این اے ایم پی اے کے لیے 10 سے 15 ہزار لوگوں کی سیٹ پہ آپ جیت کے آ جاتے ہیں ووٹر سے، یہاں پہ آپ لاکھوں کے ووٹ سے بھی جیت کے جو ہے نا 45 اور 43 کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں بات کہوں گا تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی، اس پہ پھر میرے سیاسی دوست ناراض ہو جائیں گے۔ لبے لباب کہنے کا بھائی اب شہر کے اندر، اب شہر کراچی کیا پورے پاکستان کے اندر، صرف کراچی نہیں پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے وہاں ایڈمنسٹریٹو ٹول یوز کریں، وہاں صوبے بنائیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دے دوں سر، کہ آپ اگر ماضی کے اوراق جھانک کے دیکھیں تو اس سے پہلے بھی جو ہے کراچی جو ہے وہ دارالخلافہ ہوا کرتا تھا نا، وفاق کے انڈر میں تھا۔ اس وقت کی آپ پوزیشن میں دیکھ لیں ثروت بھائی، اور آج کی آپ پوزیشن میں دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دور، اس سے بھی ہم بیک پتھروں کے دور میں چلے گئے۔ تو میرے بھائی بس اب بہت ہو گیا، اب خدا کے واسطے پاکستان میں جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ 14 کروڑ 30 لاکھ سے زائد، جو کہ 30 سال کی عمر تک کے ہیں سر، وہ بھی اب چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے اب وہ چینج ہو،
عوام کے لیے، بچوں کے لیے روزگار ہو، ہمارا ملک ترقی کرے، بجلی ہو، گیس ہو، پیٹرول سستا ہو. میں آپ کی طرف آتا ہوں رضوان بھائی، پیٹرول سستا کب ہوگا؟ اس کو آپ اوگرا کی نااہلی کہتے ہیں کہ سپیڈ سے پیسہ بھی بڑھتا ہے، جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو تیزی سے نیچے کیوں نہیں آتا؟ فراز بھائی، جاوید صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی دوست ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں قادری صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے سے نور اڑ جاتا ہے، صحیح. اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اور آج ہم مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں. جو شخص اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے، حرام کماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حرام کمانے والوں کی شکلیں نہیں نسلیں بگاڑ دیتا ہوں. تو آج جن کی نسلیں بگڑی ہوئی ہیں وہ سب کو نظر آ رہی ہیں. میں آپ کا حصہ کھا جاؤں، میں اس بھائی کا حق کھا جاؤں، میں اس کی زمینیں کھا جاؤں، تو کسی کا حق کھانے پر آج ہم قرض لے کے کسی کا اتارتے نہیں ہیں، فون نہیں اٹھاتے ہیں. ہم نے ایسا وقت بھی تو تھا قرآن سر، کی، پاکستان قرض دیا کرتا تھا ملکوں کو. میں نے وہی پروگرام میں کہا کہ ہمارا جو وقت تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان جب بنایا ہم نے، دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آپ لے لیں ایک ملک کی طرف. سرور صاحب نے بات کی ریاست کی، سیاست کی، یہ نبی نے کی ہے. سیاست کا مقصد خدمت ہے. آج کوئی جھوٹ بولتا ہے ہم کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے. ہم نے اس کا مطلب ہی چینج کر دیا. سیاست کا مقصد مطلب ہے نہیں ہے، مطلب عبادت ہے، عبادت، مال کمانا نہیں ہے میرے بھائی. خدمت کرنا ہے. یہ جو لوگ ویسپا اسکوٹر پہ گھومتے تھے آج 20 سال کے بعد V8 میں گھوم رہے ہیں. کہاں سے پیسے آ گئے؟ ان کے آباء و اجداد کی جائیدادیں تھیں یہاں پر. میں ان سب کو جانتا ہوں. سرورت بھائی نے کراچی میں زندگی گزاری ہے. ہمارا والد، باپ، دادا، پردادا کراچی میوہ شاہ میں ہی ہیں. ہم سے زیادہ اس کراچی شہر کو کون جانتا ہے کہ اس کراچی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. بات کی محسن نقوی صاحب نے، جی سسٹم کلیپس کر دیا ہے، تو ثروت اعجاز قادری صاحب نے کیا ہے. جاوید صدیقی نے کس سسٹم کلیپس کیا ہے. میرے بھائی یہ 75 سال ہو گئے، 78 سال اس ملک کو بنے ہوئے. یہ ہمارے کرپشن روکنے کے جو ادارے تھے نا، سارے جو کرپشن پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے بنائے گئے تھے، وہ ادارے اس کرپشن میں شامل ہو گئے. جب ادارے کرپشن میں شامل ہو گئے تو یہ جو سیاست کے نام پر، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے MNA MPA کیوں نہ ہو، اگر ہمارا بھی کوئی MNA MPA کرپشن کے اندر شامل ہے، 13 سال سے ہماری گورنمنٹ ہے، 17 سال ہو گئے، KPK کے اندر اگر کوئی شامل ہے تو اسے گرفتار کیا جائے. اگر ہمارا کوئی ٹاؤن چیئرمین کرپشن میں شامل ہے تو اسے گرفتار کیا جائے. اس کو گرفتار کون کرے گا؟ جاوید صدیقی صاحب کریں گے جا کے. یہ ادارے کریں گے. یہ ادارے کرپشن کے اندر شامل ہو گئے. یہ ادارے ہی شامل ہیں اس کو پورے سسٹم کو نااہل کرنے کے لیے. یہ کلپس کرنے کے لیے ادارے ہی شامل ہیں. اس کی سرپرستی ادارے ہی کر رہے ہیں. جب ادارے ہی، ایک مثال ہے کہ ایک SHO علاقے کا، ایک SHO چور ڈاکوؤں سے مل جائے گا تو عوام کیا کرے گی؟ عوام کیا کرے گی؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ریلوے کے حوالے سے بتا دینا سر، یہ ریلوے بدحالی کا شکار کیوں ہے سندھ میں، خصوصی طور پہ میں آپ کو ریلوے کے بارے میں بتاتا ہوں. 3 سال میں، یعنی 24، 25، 26، 23 کے مڈ سے لے کے آپ جو یہ حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، 20 سے 25 ارب روپے سندھ ریلوے کا فنڈ ہے. کتنا ہے سر؟ 20 سے 25 ارب روپے سندھ ریلوے کا؟ جی ہاں. اور ML1 مین لائن کراچی سے پشاور تک جاتی ہے، یہ مین لائن. جب یہ 20 سے 25 کروڑ روپے، ارب روپے 3 سال کے اندر کہاں خرچ ہوا ہے، تو یہ ماتلی کا یہ حال ہے. تو 20 سے 25 ارب روپے کراچی کینٹ پہ خرچ ہوا ہے. تو آ کے دیکھ لیں. یہ نیا بات کھڈا مارکیٹ کے سامنے جو ہے ہمارا ریلوے اسٹیشن تھا، ٹرام چلتی تھی، لوگ گھومتے تھے، لانڈی جاتے تھے، وہاں سے ہم جو ہے وہ لیاری آتے تھے، اسٹیشن تھا، وہ کہاں چلا گیا بھائی؟
یہاں سے آپ کراچی سے ٹنڈولیار، ٹنڈولیار سے میرپور خاص، اور میرپور خاص سے آپ گھومتے تھے، وہ کہاں چلا گیا بھائی؟ یہ مافیا ہے، ٹرانسپورٹ مافیا شامل ہے اس کے اندر، ہماری عوام کو برباد کرنے میں، ہماری عوام کو پریشان کرنے میں، ہماری عوام کو، ملک کو، شہروں کو تباہ کرنے کے اندر یہ سسٹم ہی شامل ہے. اور یہ سسٹم جن کے ہاتھ میں ہے وہ یہ سارا مال کما رہے ہیں، اور مال کما کے جائیدادیں، قاضی صاحب نے کہا کہ بات وہ کرے جس کا شہر پاکستان ہو، جس کا ملک پاکستان ہو، جس کی جان پاکستان ہو، جس کا مال پاکستان ہو، جس کا گھر پاکستان میں ہو. تو آپ کے معذرت کے ساتھ جتنے بھی سیاستدان ہیں تقریباً عمران خان صاحب کو چھوڑ کے کہ ان کی باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، ان سب کی باہر جائیدادیں ہیں. ابھی کچھ دن پہلے وہ ویڈیو چلی ہے، 2 دن پہلے، آپ کے ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کی، اس کے صاحبزادے 2 گن مین لے کے لنڈن میں گھوم رہے ہیں. ان کے 20 سال پہلے ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھیں آپ، ان کے پاس کیا تھا. آپ کے پیپلز پارٹی کے وزیر، مشیر سب دیکھ لیں ان کے پاس کیا تھا 20 سال. یہ 20 سال جو ہمارے اداروں نے ان کو حکومت دی، 47 پہ دی، آپ کو لے کے آئے، جتا کے لے کے آئے. اس ملک میں اصل میں حقیقی جمہوریت تو آنے دی نہیں گئی. جب تک حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی، سربت اعجاز قادری صاحب 1 لاکھ ووٹ لیتے ہیں، ڈبہ کھولتے ہیں تو 1000 نکلتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ جاوید صدیقی صاحب کو میں جتا کے لے کے آؤں گا تو یہ میرے لیے کام کریں گے. تو یہ سسٹم تو بھائی سربت اعجاز قادری صاحب نے یا رضوان خانزادہ نے یا جاوید صدیقی صاحب نے یا فراز صاحب نے خراب نہیں کیا. صحیح بات. اس سسٹم کو کلیپس کرنے میں ہی ہمارے اداروں کا ہاتھ ہے. اب آپ بولیں گے تو پھر برا مان جائے گا، ادارے تو 1000 ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو درست کرنا پڑے گا. ہمارے ادارے درست ہو جائیں گے تو یہ سسٹم خود بخود بالکل سیدھا ہو جائے گا. کسی ایک کونسلر کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ 1 روپیہ عوام کا کھا جائے. اور بدنصیبی دیکھیں آپ، مذہبی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں جو زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے منسٹر اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں. آپ میرا حق کھا رہے ہو، میرے روڈ کے پیسے کھا رہے ہو، میرے گٹر کے پیسے کھا رہے ہو، میری زکوٰۃ کے پیسے کھا رہے ہو. آپ تو اپنے بچوں کو آپ کھلا کے آ رہے ہو. میرے بھائی یہ تو دیکھو. لیکن سر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اداروں کی وجہ سے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ مضبوط ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہو گیا. آپ پتہ ہے کہ فراز صاحب آپ اداروں کو صرف فوج سمجھتے ہیں. نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. دیکھیں، ادارے دفاعی ہوں یا ہماری ایجنسیاں ہوں، قربانی تو سر پولیس والے بھی دے رہے ہیں ہر قسم کے. اب دیکھیں آپ سوات کے اندر جو خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں سر. دیکھیں، قربانی ہمارے شہداء پولیس والے ہوں، فوج ہو، رینجرز ہو، پیراملٹری فورسز ہوں، کسی کی قربانی سے کسی کو نہیں خوشی نہیں ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی سفر کرتی ہیں. میں اسی چیز کو تو رو رہا ہوں کہ میرا سپاہی بارڈر پہ مر رہا ہے، میرا پولیس والا روڈ پہ ڈاکو کے ہاتھ مر رہا ہے، اس کی فیملی کو کیا مل رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیا اس لیے بنا تھا کہ ہمارے شہداء قربانیاں دیتے رہیں، یہ وزیر مشیر لندن میں گارڈ لے کے گھومتے رہیں؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا میرے بھائی؟ ہمارے شہداء جو ہیں قربانیاں دیں، شہید ہوں، پولیس روڈ پہ مر رہی ہے، رینجرز پہ گھر پہ ہیڈ آفس میں دھماکے ہو رہے ہیں. ابھی سوات میں آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یعنی ہمارے بات یہ ہے سر آپ کی بھی پارٹی، اپنی بھی پارٹی کی بات کریں نا. میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ کو وہاں یوکے میں لوگ نظر آ گئے کرتے ہوئے، لیکن آپ کی بھی تو پارٹی ہے سر. آپ خیبر پختونخوا حکومت کیا ڈیلیور کر رہی ہے سر؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ پولیس دہشت گردی روکے گی. یہ پولیس موبائل چور نہیں پکڑ سکتی، یہ ڈاکو نہیں پکڑ سکتی، یہ دہشت گردی روکے گی. میرے بھائی ہماری پولیس دہشت گردوں کو روکنے کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے، اس کے لیے ہماری فوج ہے. فوج کا کام ہے دہشت گردی کو روکنا، بارڈروں کی حفاظت کرنا، بارڈر پہ جنگ لڑنا، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کرنا. اور وہ کر رہی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سرود بھائی مجھے بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں. پہلے مرحلے میں تو 9 سیٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس آئی ہیں اور آئی تھنک 4 پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہیں. تو دوسرے مرحلے میں ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں 2 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون جیت چکی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے جو یہ 20 سیٹوں پہ جو الیکشن ہو رہا ہے مظفرہ آزاد کشمیر میں؟ بڑا مشکل سوال ہے سر. وہ دیکھتے تھے نا ہم لوگ ٹی وی بچپن میں دیکھتے تھے نا، مزہ آ رہا ہوتا تھا، رزلٹ آ رہے ہیں سر. ہاں وہ مزہ تو نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے. ہاں پہلے سے تیاری ہے.
اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی کچھ دانیال عزیز ہے جو ان کا نون لیگ کا سینیٹر یا کیا ہے ایم این اے تھا وہاں سے نارووال سے، اس نے 3 دن پہلے بتایا الیکشن سے 3 دن پہلے کہ اس کی 9 سیٹیں ہوں گی، اس کی 4 ہوں گی، بس سیف ہے اس پہ میڈیا پہ سیف ہے وہ. اب ہو سکتا ہے تکا لگایا ہو. چلو تکا صحیح ہو گیا، میں یہ کہتا ہوں ہمیں یہ سسٹم بدلنا ہوگا. جس کا حق ہے، جس کا رائٹ ہے، وہ اس کی ووٹ امانت ہے، اور امانت کے بارے میں میرے آقا نے جو فرمایا ہے اس امانت میں خیانت. اور ایک اور چیز ابھی جیسے بات ہو رہی تھی جو ہم وہ بھی سن لیں، زمینوں پہ قبضے کرنے والے، شہر پہ قبضہ کرنے والے، ملک پہ یہ سن لیں کہ قبضہ میرے آقا کریم جنازہ پڑھا رہے تھے، جنازہ پڑھا کے اب واپس جا رہے تھے کہ ایک جنازہ آیا تو صحابیوں سے پوچھا، صحابی کتنے قریبی دوست تھے نا حضور کی تربیت یافتہ، حضور کی تربیت یافتہ نا، کہا کہ اس کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے، کوئی ایسے اس کے معاملات تو نہیں ہیں ایسے کہ اس کے اوپر ہو. تو انہوں نے کہا ہے، چاہیے صحابی تھے وہ بھی. ہوتا ہے آدمی کو زندگی میں، ہوتا ہے میں نے افراد میں میری تھوڑی کوئی مدد فرما دیجیے گا، میں انشاءاللہ جیسے حالات اچھے ہوں گے آپ کو یہ تو ہوتا ہے، ہم دوستوں میں سب میں ہوتا ہے. تو اب وہ آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. پھر صحابہ نے آپس میں جمع کیے اس کے حصے کی جو بھی رقم تھی یا جو اس کو دینا تھا، اس کے بعد میرے آقا کریم آئے اور جنازہ پڑھایا. امانت، عہد، یہ کتنی عظیم چیزیں ہیں. امانت ہے، ووٹ امانت ہے، ووٹ امانت ہے. جس کا حق ہے اس تک جانا چاہیے، جس کا ووٹ کا جو حقدار ہے اس کا جانا چاہیے. اگر آپ پاکستان میں جمہوریت کو پھلنا پھولنا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یقین مانیں آپ کو اپنا طرز عمل چینج کرنا ہوگا. سر ساتھ کے ساتھ میرے پاکستانیوں کے لیے چھوٹا سا میسج بھی سر، ہم وائنڈ اپ کی طرف ہیں. پاکستان زندہ باد، اور یقیناً ہم سب کو ایز اے پاکستانی بن کر اس ملک کے لیے کام کرنا ہوگا، اور ہمیں ہمارے اس نظام کو بدلنے کے لیے 25 کروڑ عوام گھر سے نکلنا ہوگا. ان 2 انگلیوں کا انگوٹھے کا انتظام کریں، صحیح سلیکشن کریں، تاکہ کل آنے والے وقت میں آپ کی نسل اور آپ کا ملک بچ سکے. اس دفعہ کی 14 اگست انشاءاللہ پاکستان کو چینج کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی رضوان بھائی جلدی سے. پاکستان زندہ باد، پاکستان ہے، رہے گا. پاکستان کے دشمنوں کا منہ انشاءاللہ کالا ہوگا. جی جاوید بھائی چھوٹا سا میسج. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور الحمدللہ مرکزی تاجران فورم بزنس کمیٹی جو کہ میری ہے، اس کا میں چیئرمین بھی ہوں. کل سے ہی ہم نے سیلیبریشن کے مطلب ابتدا کر دی ہے، جو کہ انشاءاللہ پورے شہر کراچی کے اندر جو چراغا کے ساتھ ساتھ کیک کٹنگ، اور جس میں تمام مہمانوں کو بلایا جائے گا اور شایان شان طریقے سے راج بھائی بھی کریں گے انشاءاللہ. جی آپ بھی ایک چھوٹا سا جازب بھائی ایک چھوٹا سا سر میسج. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ جو نغمہ آ رہا ہے اس کو انشاءاللہ جو نغمہ آ رہا ہے بہت. انشاءاللہ. میں اینڈ شاہین میں یہ کی کہوں گا پرواز اپنی پر. ٹیم سے کہ ہم جاتے جاتے جو ہیں وہ سر میں جب اینڈ کروں تو اس کے بعد وہی پرومو چلائے گا ہمارے اینڈ کے اختتام پہ. اچھا میں یہ ہمیشہ بھائی کو بھی سلام پیش کر. جی جی بالکل جازب بھائی کو بہت بہت سلام. ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں اسلام آباد میں، میجر سیف ہیں. ان کی ٹوئنس 2 بیٹیاں ہیں، منال سیف اور ابیہ سیف. ان دونوں کی برتھ ڈے ہے، تو میری طرف سے، شاہین کی پرواز کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اور جمل سیف آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان عوام زندہ باد.